नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसल विलादत के बारे में, और साथ ही बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पर दुनिया में होने वाले चंद मोजज़ात के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर जवानी तक के सफ़र में होने वाले चंद दिलचस्प वाक़ियात व मोजज़ात के बारे में कि अल्लाह ताला को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत है। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, बाइस वजह तख्लीक़ कायनात हजूर सरवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया आबो गुल में तशरीफ़ लाए तो पीर का दिन था। हयात तैयबा के इस पहले दिन पीर को एवान कसरा में ज़लज़ला आ गया और इसके 14 बुर्ज गिर गए। नारे फारिस बुझ गई जो 1000 साल से नहीं बुझी थी, और इसके अलावा बहरिए सावा खुश्क हो गया। हजूर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरे बदन से एक नूर तलू हुआ जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। आप किसी गंदगी के बगैर पाक साफ पैदा हुए। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा फरमाती हैं कि विलादत के वक्त जिधर नजर जाती नूर ही नूर था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा शिफा फरमाती हैं कि जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने एक आवाज़ सुनी, कोई कह रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमत हो। हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सजदा में पड़ गए और दोनों उंगलियां आसमान की तरफ उठाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा में जाने के बाद उंगली आसमान की तरफ उठाकर फसी जुबान में फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसी तरह हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ जिसके बाइस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से ओझल हो गए। मैंने आवाज़ सुनी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम की सैर कराई गई है ताकि तमाम मखलूक आपकी सिफात, आपकी सूरत और इस्म गरामी से आशना हो जाए। ये बादल सिर्फ एक लम्हे के लिए मुनव्वर रहा, इसके बाद पहले से बड़ा बादल आया। इसमें मैंने इंसानों और घोड़ों की आवाज़ें सुनी। एक आवाज़ सुनाई दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जिन्नों, इंस और चरिंद परिंद दिखाए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम की सफूतो बुजुर्गी, नूह की रिकत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सी आजमाइश, दाऊद की सूरत, अयूब का सब्र, याया का ज़हद, ईसा की सखावत अता हुई। ये बादल भी सिर्फ लम्हा भर के लिए रोशन हुआ। दाया ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आपको नहलाने का इरादा किया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसी जुबान से फरमाया, मैं आब रहमत से गुज़ल दिया गया हूँ, अज़ल में भी पाक था और अब भी पाक पैदा हुआ हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हर जगह, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब और ज़मीन और आसमान पर फैल गया तो यमन के एक बुत खाने में बैठा आमिर नामी शख्स आसमान से मलाइका को उतरते और पहाड़ों और दरख्तों को सजदा करते देख देख कर हैरान हो रहा था कि इसका बुत ऊंधा गिर गया, और इसमें से आवाज़ आई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका सैकड़ों बरस इंतजार था इस दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। इनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे, इनके इशारे से चांद दो टुकड़े होगा। आमिर की बीवी ने सुनकर बुत से मालूम किया कि इस नबी का नाम क्या है और कहाँ पैदा हुए हैं। बुत ने आपका नाम बताया। इस आमिर की एक अपाहिज लड़की थी। जब इसने विलादत मुबारक का नूर देखा तो अर्ज की, इलाही इस नूर में अगर बरकत है तो इसका हिस्सा मुझे भी मिले, पर वो फौरन तंदुरुस्त हो गई। आमिर अपनी बेटी की तंदुरुस्ती पर सख्त हैरान हुआ और आपकी ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा पहुंचा। तलाश के बाद हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे दौलत पर पहुंचा। अर्ज की कि खुदा के वास्ते मुझ गरीब वतन आशिक ज़ार को अपने साहिबजादे का जमाल दिखा दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर लाए। आपको देखते ही आमिर आपके कदमों में जाँ बहक हो गया।
ناظرین، ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال قریش کے لیے فراخی اور کشادگی کا سال کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے قریش تنگی اور قحط کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس سال زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت بار آور ہو گئے اور قریش کے پاس ہر طرف سے زور کی بارش آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے دین میں میرے شامل ہونے کی وجہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند ادھر کو چلا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح اٹھتے تو بغیر سرمے کے آنکھیں سرمگیں ہوتی اور بالوں میں تیل نہ لگانے کے باوجود بالوں میں تیل لگا ہوتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بچپن کی اداؤں کے بارے میں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلتی تو سب سے پہلا لفظ آپ کی زبان میں مبارک سے نکلا وہ تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرہ واسیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پلانے کے ضمن میں چند فضائل و کرامات اور معجزات کا بیان اس طرح ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی۔ یہ زمانہ شدید قحط سالی کا تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا تھا۔ ہماری ایک گدھی تھی جو لاغر اور کمزور تھی، جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ایک اوٹنی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ نہ دیتی تھی۔ میرے ساتھ میرا بچہ اور میرے شوہر تھے۔ ہماری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ رات چین سے گزرتی تھی نہ دن آرام سے۔ جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ پہنچی تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے تمام بچوں کو لے لیا، سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ جب وہ یہ سنتی تھی کہ وہ یتیم ہے تو ان کے یہاں جاتی ہی نہیں تھی۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی جس نے کوئی بچہ نہ لیا ہو، صرف میں ہی باقی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو نہ پاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم بغیر بچے کے لیے مکہ مکرمہ سے لوٹنا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں اور اسی یتیم بچے کو لیے لیتی ہوں، میں اسی کو دودھ پلاؤں گی۔ اس کے بعد میں گئی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپیٹیں مار رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سب حریر بچھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراٹے لیتے ہوئے اپنی فقہ یعنی کہ گدی پر محو خواب ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں خراٹے لیتے تھے، اور قبرستانی میں بھی خراٹوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اگر یہ تیز و شدید نہ ہو تو محمود ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی اور میری طرف نظر کرم اٹھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں، کیونکہ حلیمہ کا ایک اپنا بیٹا بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ حال رہا کہ حضور اپنے رضائی بھائی کے لیے دودھ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے، دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، باوجود یہ کہ اس سے پہلے اس کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا۔ انہوں نے اسے دوہا جسے انہوں نے پیا اور میں نے بھی پیا اور ہم خوب سیر ہو گئے اور خیر و برکت کے ساتھ اس رات چین کی نیند سوئے، کیونکہ اس سے پہلے بھوک و پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ بشارت و خوشی ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا، تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے، یہ سب اسی ذات مبارک کا طفیل ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے اور ایک شخص سبز کپڑے پہنے آپ کے سرانے کھڑا ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا، اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا، اے حلیمہ خاموش رہو اور اپنی اس حالت کو چھپائے رکھو، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے یہ فرزند پیدا ہوا ہے یہود کے علماء و احبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، انہیں چین و قرار نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمنہ نے رخصت کیا۔ میں اپنے دراز گوش یعنی گدی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی۔ میرا دراز گوش خوب چست و چلاک ہو گیا اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگا۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور چلایا، پھر قبیلہ کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگا۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا، اے بنت زبیب، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ آئی تھی، جو تمہارے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا تھا اور سیدھا ہل تک نہیں سکتا تھا؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی جانور ہے اور یہ وہی دراز گوش ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی قوت عطا فرمائی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دراز گوش کو جواب دیتے سنا کہ ہاں، خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھا، مجھے زندگی عطا فرمائی، میں لاغر و کمزور تھا، مجھے قوت و توانائی بخشی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون ہے۔ میری پشت پر سید المرسلین، خیر الاولین و آخرین اور حبیب رب العالمین ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ راستے میں دائیں بائیں میں سنتی کہ اے حلیمہ تم تو نگر ہو گئی اور بنی سعد کی عورتیں تم بزرگ ترین ہو گئی، اور بکریوں کے جس ریوڑ پر میں گزرتی بکریاں سامنے آ کر کہتی، اے حلیمہ تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ ہم جس منزل پر قیام کرتے، حق تعالیٰ اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا، باوجود یہ کہ وہ 21 سالی کا زمانہ تھا۔ اور جب ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچ گئے تو کوئی خطہ ایسے زیادہ خشک و ویران نہ تھا، لیکن میری بکریاں چراگاہ میں جاتی تو شام کو خوب شکم سیر، تر و تازہ اور دودھ سے بھری ہوئی لوٹتی، تو ہم ان کا دودھ دوہتے اور ہم سب خوب سیر ہو کر پیتے اور دوسروں کو پلاتے۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں میں کیوں نہیں چراتے جس چراگاہ میں بنت ابی ذبیب کی بکریاں چرتی ہیں، حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ ہمارے گھر میں یہ خیر و برکت کہاں سے آئی ہے۔ یہ برکت و نشاط غیبی چراگاہ اور کسی اور چارے سے تھی۔ اس کے بعد ہماری قوم کے چرواہوں نے ہمارے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرانا شروع کر دی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان کے اموال اور ان کی بکریوں میں بھی خیر و برکت پیدا کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمام قبیلے میں خیر و برکت پھیل گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود گرامی کی برکت سے ہے۔
حلیمہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بات کرنے کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنتی کہ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرہ واسیلا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنگھوڑے میں چاند سے باتیں کرتے اور اشارہ کرتے دیکھتی، اور جس طرف چاند کو اشارہ فرماتے چاند اسی جانب جھک جاتا اور فرشتے آپ کے گیوارے یعنی پنگھوڑے کو ہلاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں مذکور ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا زمانہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دور رہتے اور انہیں اس سے منع فرماتے اور کہتے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا گیا۔ اسی کے مانند حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی ایک ماہ میں ہوتی ہے، اور ایک ماہ میں اتنی ہوتی جتنے دوسرے بچوں کی ایک سال میں ہوتی، اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متجلی ہو جاتے۔ منقول ہے کہ روزانہ 2 سفید مرغ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 2 مرد سفید پوش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریباں میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ روتے، نہ چلاتے اور نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے۔ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال تھا، اور جب کسی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور دبدبہ سے اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دیتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 سال پورے گزر گئے۔ فرماتی ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دور نہ جانے دیتی۔ ایک روز مجھ سے غفلت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر رہتی تھی، چلے گئے۔ یہ دن گرمی کا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چل دی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ میں نے شیمہ سے کہا کہ کیوں گرمی اور لو میں لے کر آ گئی؟ شیمہ نے کہا کہ ہم نے تو گرمی کی شدت محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے بادل ساتھ چلا جاتا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا سایہ کرنا بچپن سے ہی تھا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ دائمی طور پر نہیں تھا، کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ابر سایہ کرتا، اور یہ صورت ضرورت و حاجت کے وقت ہوتی۔ سینہ مبارک کے چاک کرنے اور قلب اطہر کو غسل دینے کا قصہ بھی دایا حلیمہ سعدیہ کے ہاں پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اے مادر، مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں کیوں نہیں بھیجتی، تاکہ میں سیر کروں اور آپ کی بکریوں کو چراؤں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کی اور آنکھوں میں سرما لگایا، کپڑے بدلے اور بد نظری سے بچنے کے لیے آپ کی گردن میں یمنی تختی باندھی۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا، میرا رب میرا محافظ ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جب آدھا دن گزرا تو زمرہ، حلیمہ کا بیٹا، ابا جان اماں جان پکارتا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، محمد ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آ کر انہیں ہمارے درمیان سے پہاڑ پر لے گیا اور لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ اس پر حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو تبسم فرمایا۔ یہ قصہ احادیث کی کتابوں میں مختلف نوعیتوں اور عبارتوں سے آیا ہے۔ ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن عساکر
شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز میں بنی لیث بن بکر میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وادی میں تھا کہ یکا یک میری نظر 3 اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کی لگن تھی جو برف سے لبریز تھی۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا، میرے سب ساتھی اپنے محلب کی جانب بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پر نرمی سے لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناک تک چیرا اور مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے اسے خوب غسل دیا، پھر اسے اپنی جگہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے شخص نے اس سے کہا اب تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کو میرے جوف میں ڈال کر میرا دل نکالا، میں اسے دیکھ رہا ہوں، پھر اسے چیرا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکالا، اور ایک روایت میں ہے سیاہ نقطے کو نکالا اور اسے پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے اس چیز سے بھرا جو ان کے پاس تھی۔ ایک روایت میں اسے شکبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے داہنے اور بائیں کچھ اشارہ کیا گویا وہ کچھ چیز مانگ رہا ہے، تو انہوں نے ایک انگشتری نور کی دی جس کی نورانیت سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا۔ وہ نور نبوت و حکمت کا تھا۔ پھر دل کو اپنی جگہ رکھ دیا تو میں اس مہر کی ٹھنڈک کو خوشی عرصہ دراز تک محسوس کرتا رہا۔ اس طرح مواہب کے الفاظ ہیں کہ تو میں نے اس مہر کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی، اور عبارت یوں ہے کہ اس کی ٹھنڈک اور خوشی اب بھی اپنے جوڑوں اور رگوں میں پاتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈک کا پایا جانا تمام عمر مبارک تک چلتا رہا۔ پھر انہوں نے سینے کو جوڑ سے ناف تک ہاتھ پھیرا اور وہ شگاف مل گیا۔ اس کے بعد مجھے آہستگی سے اٹھایا اور مجھے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے اے خدا کے حبیب کچھ نہ پوچھئے، اگر آپ جانتے کہ آپ کے لیے کیا خیر و خوبی ہے تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی اور آپ خوش ہوتے۔ اس کے بعد وہ مجھے وہیں چھوڑ کر آسمان کی جانب پرواز کر گئے اور میں ان کو دیکھتا رہا۔ حلیہ شریف کی بیان میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ و شکم مبارک پر اس جوڑ کے نقش و نشان کو سیدھی لکیر کے مانند دیکھا کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دے، اور ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت